बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए मारूफ रूहानी स्कॉलर ख्वाजा शमसुद्दीन अजीमी साहब की किताब खुतबाते मुल्तान का लास्ट पार्ट नंबर 15 सफ़ा नंबर 145 से रिकॉर्ड कर रहे हैं। खालिक और खालिकैन की तारीफ। करम फरमा बुजुर्गों, असातिज़ा इकराम, तलबा और तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला का इरशाद है, मैं तख्लीक करने वालों में बेहतरीन खालिक हूँ। आयत मुबारका हमारी रहनुमाई करती है कि तख्लीक का वصف अल्लाह ताला मखलूक को भी अता करता है। बिलाशुबा अल्लाह ताला की सिर्फ तहलीक में कोई उनका सानी नहीं है। अल्लाह ताला ने जब तख्लीक का जिक्र फरमाया है तो उसमें जमा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। सब तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जो आलमीन का रब है। रब से मुराद ये है कि आलमीन में जितनी भी मखलूक़ात हैं उन मखलूक़ात को पैदा करता है और पैदा करने के बाद उनको ज़िंदा रहने के लिए वसाइल फ़राहम करता है। मखलूक एक नहीं है, बेशुमार मखलूक़ात हैं। आलमीन में कितनी मखलूक़ात हैं उनका कोई शुमार नहीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, अल्लाह ताला आप दोबारा कैसे ज़िंदा करेंगे? अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हें यकीन नहीं है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, यकीन तो है, दिल का इत्मीनान चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया कि 4 परिंदे लो, उनको अपने आप से मानूस करो, उनको ज़िबा करके एक पहाड़ी पर रख दो और कहो कि अल्लाह के हुक्म से उड़कर आओ। जब तुम बुलाओ तुम्हारे पास आ जाएंगे। और अल्लाह के हुक्म से परिंदे जिंदा होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आ गए। हजूर कलंदर बाबा औलिया रहमुल्लाह इसकी तशरीह करते हैं कि 4 परिंदों का गोश्त हड्डी समेत एक जगह ज़बा करके रख दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन परिंदों को बुलाया। 4 पॉइंट बन गए। मसलन यूँ समझिए, एक मोर है, एक कबूतर है, एक मुर्गी है, एक चिड़िया है। 4 परिंदों के गोश्त और हड्डियां उठकर एक एक पॉइंट पर आकर जमा होती गईं और चारों परिंदे जिंदा हो गए। इस आयत में ये बताया गया है अल्लाह ताला ने इंसान को तख्लीक का अख्तियार दिया है, लेकिन वो वसाइल का पाबंद होकर तख्लीक करता है। अल्लाह के अलावा जितने तख्लीक करने वाले हैं वो अल्लाह के इल्म के तहत किसी तहलीक को वसाइल के साथ बनाने पर मजबूर हैं। वसाइल की मौजूदगी के बगैर कोई तहलीक नहीं हो सकती। जब अल्लाह ताला वसाइल के पाबंद नहीं हैं, अल्लाह की तहलीक में वसाइल भी खुद ब खुद तहलीक होते हैं। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि तुम्हें यकीन नहीं है कि मरने के बाद हम दोबारा जिंदा कर देंगे? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, मुझे यकीन है, लेकिन मैं इत्मीनान कल्ब चाहता हूँ। अगर कोई बंदा अल्लाह की तहलीक में तसर्रुफ़ करने के लिए या अल्लाह की कायनात में किसी चीज़ को देखने के लिए अपना इत्मीनान चाहता है तो अल्लाह ताला उसे मना नहीं करते। अगर अल्लाह ताला मना करते तो ये ना कहते कि क्या तुम्हें यकीन नहीं है। इस अमर से अल्लाह ताला का मिजाज अक़दस और अल्लाह ताला की आदत शरीफ का पता चलता है कि अगर बंदा कायनात की खोज में अल्लाह ताला की मदद हासिल करना चाहे तो अल्लाह ताला उसे मौक़े फ़राहम करते हैं। साइंटिस्ट जब किसी चीज़ की तलाश में लग जाते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी अता करता है। इंसानों के लिए आम दावत है, जो भी खोज लगाए अल्लाह ताला का कानून उसकी मदद करेगा। हर इंसान के दिमाग में कंप्यूटर नस्ब है। इस कंप्यूटर को जो भी चलाना चाहते हैं कंप्यूटर चल पड़ेगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कायनाती दस्तावेज़ और तस्खीर कायनात की किताब कुरान हकीम नाज़िल की गई। दीनों दुनिया की छोटी से छोटी बात और बड़ी से बड़ी बात कुरान पाक में वजाहत के साथ बयान की गई है। खालिकैन के लफ्ज़ में इतनी वुसअत है
کہ اگر انسان غور کرے تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے ایسے علوم منکشف ہوتے ہیں کہ جن علوم کو سیکھ کر اللہ تعالیٰ کی صفت خالقیت سے انسان واقف ہو سکتا ہے۔ تعویذ لکھنا، جادو کا توڑ کرنا، جن بوت اتارنا روحانیت نہیں ہے، یہ ایک ماورائی علم ہے جو ہر انسان مشق کر کے سیکھ لیتا ہے اور سیکھ سکتا ہے۔ روحانیت یہ ہے کہ کائنات کے تخلیقی فارمولے آپ کے اوپر منکشف ہوں۔ اگر تخلیقی فارمولے انسان کے اوپر منکشف نہیں ہوئے تو انسان روحانیت سے واقف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے زمین میں آسمانوں میں جو کچھ ہے سب کا سب تمہارے تابع کر دیا ہے، چاند کو، سورج کو، ستاروں کو۔ ہمارے مفسرین اور دانشور علماء اپنی تفسیروں میں تسخیر کا مطلب بتاتے ہیں کہ سورج اور چاند کو دھوپ اور روشنی پر معمور کر دیا گیا ہے، وہ خدمت کرتے ہیں۔ سورج دھوپ اور روشنی دیتا ہے اور چاند زمین کو چاندنی سے منور کرتا ہے۔ سورج کی ڈیوٹی ہے کہ وہ کھیتیاں پکائے اور چاند کی ڈیوٹی ہے کہ وہ مٹھاس پیدا کرے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اگر مسخر ہونے کا مطلب یہی ہے تو گھوڑا بھی دھوپ سینک رہا ہے، گھوڑا بھی دن کی روشنی میں دیکھ رہا ہے۔ سورج کی شعاؤں سے ہاتھی اور چیونٹی بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تسخیر کا مطلب ہے کہ انسانوں کے علم میں یہ بات آ جائے کہ چاند، سورج، ستارے، زمین و سماوات اور موالید ثالثہ کی تخلیق میں کون کون سے عناصر کام کر رہے ہیں، اس تخلیق میں کتنا نور اور روشنی کام کر رہی ہے۔ حضور کلندر بابا اولیاء رحم اللہ فرماتے ہیں کہ روحانیت کا ایک ہی منشا ہے، وہ یہ کہ بندہ اللہ کو کتنا جانتا ہے، اللہ سے کس حد تک اس کا رابطہ ہے۔ روحانیت یہ ہے کہ اللہ سے بندے کو قربت حاصل ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ شریف لے کر حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں تشریف لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خاموش رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 3 باتیں ان سے عرض کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ دعا کریں اور یہ جبہ مبارک آپ کو بھجوایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی قربت ہے، کبھی آپ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے نہیں آئے؟ یہ بات حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کو پسند نہیں آئی۔ انہوں نے پوچھا، اے عمر رضی اللہ عنہ، تم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں میں نے دیکھا ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ نے بتاؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھویں ملی ہوئی ہیں یا الگ الگ ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاموش رہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ نے کہا، ملی ہوئی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نذرانہ پیش کرنا چاہا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرے پاس 2 دینار ہیں، اگر تم اس بات کی ضمانت دیتے ہو کہ 2 دینار ختم ہونے سے پہلے میں مروں گا نہیں تو میں قبول کر لیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور کہا، کاش میری حلافت کو کوئی 2 پیسے میں خرید لے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے عمر رضی اللہ عنہ، جس چیز کو چھوڑا جاتا ہے اس کی قیمت نہیں لگاتے، اسے پھینک دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کوئی نصیحت فرمائیے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے عمر رضی اللہ عنہ، تم اللہ کو جانتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ نے عرض کیا، جی ہاں میں اللہ کو جانتا ہوں۔ پوچھا، کیا اللہ تمہیں جانتا ہے؟ جواب دیا، جی ہاں اللہ مجھے جانتا ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اب تمہیں نصیحت کی ضرورت نہیں۔
اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم روحانیت کے صحیح اصول، روحانیت کے صحیح طریقے، روحانیت کے صحیح نتائج کو سمجھیں اور پھر سبکن روحانیت پڑھیں، روحانی علوم سیکھنے کے لیے وقت نکالیں، روحانی علوم کی قیمت لگا لیں، اس لیے کہ کوئی علم وقت دیے بغیر ہاتھ نہیں آتا۔ اس وقت عالم یہ کہ جس کو دیکھو روحانی بنا ہوا ہے، جن اتارنے والے روحانی بابا ہیں، غیب کا انکشاف کرنے والے اور جھوٹی سچی بات کرنے والے بابا ہیں۔ پیروں مریدوں کا بھی ایک گروہ ہے۔ کون روحانی ہے اس بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ روحانی بندہ اللہ سے واقف ہوتا ہے، اللہ اس کو جانتا ہے۔ روحانی بندہ کا اللہ کے اوپر یقین ہوتا ہے کہ وہی پیدا کرتا ہے، وہی رزق دیتا ہے، وہی موت اور حیات پر قدرت رکھتا ہے۔ اگر انسان کا اللہ سے تعلق قائم نہ ہو اور وہ اللہ کی معرفت نہ سوچتا ہو تو وہ روحانی انسان نہیں۔ سوال، درخواست ہے کہ فرشتوں کے بارے میں وضاحت فرمائیں۔ جواب، حضرت قلندر بابا اولیاء رحم اللہ اپنی کتاب لوح و قلم میں فرماتے ہیں، مقرب فرشتوں کی پرواز جہاں تک ہے اس حد کا نام سدرۃ المنتہا ہے۔ ملائکہ مقربین سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں جا سکتے۔ سدرۃ المنتہا کے نیچے ایک اور بلندی ہے، اس بلندی کی وسعتوں کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا اور بیت المعمور کی حد میں رہنے والے اور پرواز کرنے والے فرشتے 3 گروہوں پر مشتمل ہیں۔ ایک گروہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رہ کر تسبیح میں مشغول ہے، دوسرا گروہ اللہ تعالیٰ کے احکام عالم تک پہنچاتا ہے، اور تیسرا گروہ ان فرشتوں کا ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنے حافظے میں رکھتے ہیں۔ فرشتوں کی تعریف اس طرح ہے: 1 ملائکہ مقربین یا ملائے اعلیٰ، 2 ملائکہ روحانی، 3 ملائکہ سماوی، 4 ملائکہ انصری۔ اساتذہ اکرام، طلبہ اور طالبات کا بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔ روحانی استاد، شاگرد کو روحانی طرز فکر کس طرح حاصل ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی بھی علم ہو وہ استاد کے بغیر نہیں آتا۔ لوہار کو بھی استاد کی ضرورت ہوتی ہے، بڑھئی کو بھی استاد کی ضرورت ہے۔ بچہ جب اسکول میں جاتا ہے تو اس کو استاد ABCD پڑھاتا ہے، اور وہ اس کی رہنمائی میں بغیر چور چرا کیے استاد کی بات مان لیتا ہے اور ABCD یاد کر لیتا ہے۔ ABCD کے بعد استاد حروف کے جوڑ سکھاتا ہے، حروف کے جوڑ کے بعد جملے بنانا سکھاتا ہے، اور نتیجے میں وہ بچہ بولنے بھی لگتا ہے اور لکھنے بھی لگتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی علم سیکھنے کے لیے استاد کا ہونا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ طالب علم کو اپنی بات منوانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی شاگرد استاد کی بات پر بغیر چوں چرا کیے عمل نہیں کرے گا، وہ علم نہیں سیکھ سکتا۔ مثلاً آدمی انگریزی میں PhD ہے، اسے اردو نہیں سیکھی، وہ اردو پڑھنا چاہتا ہے۔ جب وہ اردو ٹیچر کے پاس جائے گا، وہ ٹیچر اس کو ABC نہیں پڑھائے گا، الف بے جیم پڑھائے گا۔ اگر PhD آدمی یہ سوال کر دے کہ الف کیوں ہے اور بے کیوں ہے اور جیم کیوں ہے، تو وہ کبھی بھی اردو نہیں سیکھ سکے گا، حالانکہ وہ PhD ہے، انگلش میں ماسٹرز ہے، لیکن اسے دوسری زبان سیکھنی ہے تو اس کو اسی پوزیشن میں آنا پڑے گا جس پوزیشن میں بچہ ABCD پڑھنے کے وقت ہوتا ہے۔ استاد کی طرز فکر کا مطلب یہ ہے کہ استاد کے ذہن میں جو کچھ ہے اسے آپ من و ان قبول کر لیں۔ ایک آدمی 4 زبانیں پڑھا ہوا ہے، سندھی نہیں جانتا، جب سندھی پڑھے تو وہ صرف سندھی زبان کی طرف متوجہ ہوگا۔ استاد کے اندر علم کا جو ذخیرہ ہے وہ اس کو عقل استعمال کیے بغیر قبول کرتا ہے۔ یہی بات روحانیت کی بھی ہے۔ سائیکالوجی،
پیرا سائیکالوجی کے علم کی بھی ہے، میتھ اور علم سیارگان کی ہے، بے شمار علوم ہیں جن میں روحانی علوم بھی ہے۔ ایک آدمی کی عمر 25 سال ہے، جب وہ روحانی استاد کے پاس جائے گا تو وہ اس کو چند الفاظ تلقین کرے گا کہ یہ پڑھو۔ اگر وہ ان الفاظ کو ABCD کی طرح قبول کر لیتا ہے تب وہ روحانی علوم سیکھے گا، ورنہ وہ روحانی علوم نہیں سیکھ سکتا۔ روحانی علوم سیکھنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ تختی، سلیٹ، کاپی اور پین کی ضرورت پڑتی ہے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ کاپی، سلیٹ کچھ نہ ہو، محض ذہنی ربط اور تعلق ہو، جیسے مادری زبان ہے۔ مادری زبان میں تختی اور قلم کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن بچہ مادری زبان بولنے لگتا ہے۔ سوال: بچہ مادری زبان کیسے سیکھ لیتا ہے؟ جواب: ماں جو لفظ بولتی ہے وہ روشنیوں میں تحلیل ہو کر بچے کے شعور پر لکھے جاتے ہیں۔ جیسے میں بول رہا ہوں، آپ میری آواز سن رہے ہیں، آپ یہ کہیں گے کہ میرے کان سن رہے ہیں۔ کان تو سن رہے ہیں، اگر میری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہوا کے دوش پر آپ کے کانوں تک نہ پہنچے تو آپ نہیں سن سکتے تھے۔ جو کچھ ہم بولتے ہیں وہ لفظ روشنیوں میں تحلیل ہو جاتے ہیں۔ آج کل کے زمانے میں اس کا سمجھنا کچھ مشکل کام نہیں ہے۔ ٹی وی پر ایک صاحب تقریر کر رہے ہیں، وہ تقریر آپ یہاں بیٹھے سن رہے ہیں۔ کس بنیاد پر سن رہے ہیں؟ کیوں سن رہے ہیں؟ اسلام آباد سے پروگرام چل رہا ہے، یہاں آپ کس طرح سن رہے ہیں؟ لہروں کے ذریعے سن رہے ہیں۔ منہ سے جو لہریں نکلیں، ٹرانسمیٹر نے ان لہروں کو پکڑا اور فضا میں نشر کر دیا۔ ریڈیو، وائرلیس اور ٹی وی نے ان لہروں کو آپ تک پہنچا دیا۔ اس طرح ہر انسان کے دماغ کے اندر ایک ٹی وی سیٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ ہم جو کچھ بولتے ہیں پہلے سے اس کے لفظ متعین ہیں۔ مثلا میں کہتا ہوں پانی، پانی یہاں موجود نہیں ہے، گلاس میں بھی نہیں ہے جس میں پانی رکھا ہوا ہے۔ آپ نے کیسے سمجھا پانی؟ پانی کی کوئی تصویر نہیں بنی، مگر میرے ذہن میں پانی کا جو تصور ہے وہ تصویر لہروں کے ذریعے آپ کے دماغ میں منتقل ہوا۔ نتیجے میں پانی سمجھ کر آپ نے مجھے پانی دے دیا۔ ہماری گفتگو کا سارا محور تصور کے اوپر قائم ہے۔ اگر ہمارے ذہن میں کسی چیز کا تصور نہیں ہوگا اور ہمارے ذہن میں کسی چیز کی شکل و صورت نہیں آئے گی تو ہم اسے بیان نہیں کر سکتے۔ ہمارے شعور میں پانی کا تصور موجود ہے۔ جب بھی ہمیں اس تصور سے کام لینے کی ضرورت پیش آتی ہے، ہمارے اندر اس کا تقاضا پیدا ہوتا ہے۔ ایک آدمی بول رہا ہے، کان لہریں کیچ نہیں کر رہے، کان آواز کی لہروں کو اپنے اندر جذب نہیں کرتے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ آواز نہیں سنیں گے۔ کانوں کا سننا، دماغ کا محسوس کرنا، آنکھوں کا دیکھنا، یہ سب ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا لہروں کا نظام ہے۔ یہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ لہروں کے ذریعے ہی ہو رہا ہے۔ سوال: حالات ایسے ہیں کہ روحانی استاد کم ہیں، سیکھنے والے زیادہ ہیں، کیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ ایک آدمی سے بہت سارے لوگ علوم سیکھ لیں؟ روحانیت کا کوئی اسکول نہیں ہے، کالج نہیں ہے، یونیورسٹی نہیں ہے۔ جواب: اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ شاگرد استاد سے ذہنی رشتہ قائم کرے اور مراقبہ میں اس کا تصور کرے۔ قانون کے مطابق استاد اور شاگرد دونوں روشنی کے اجسام ہیں۔ جب شاگرد استاد کا تصور کرے گا تو استاد کی روشنیاں شاگرد کے ذہن میں منتقل ہوں گی اور ان روشنیوں کے واسطے سے روحانی علوم شاگرد کے اندر منتقل ہو جائیں گے۔ ہمارا مشاہدہ اور تجربہ یہ ہے کہ جب ہم کسی سرسبز و شاداب درخت کے نیچے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں سکون ملتا ہے۔ سکون اس لیے ملتا ہے کہ درخت کا سبز رنگ ہمارے انر میں ظہیرہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب ہم روحانی استاد کا تصور کرتے ہیں تو اس کے اندر کا علم، اس کے اندر کا سکون، اس کے اندر کا ذوق و شوق اور اس کے اندر سے قربت کا احساس
शागिर्द के अंदर मुंतकिल हो जाता है। सवाल: रूहानी उलूम हासिल करने में ज़्यादा वक्त क्यों लगता है? जवाब: किसी भी इल्म को जब हम सीखना चाहते हैं तो उसमें वक्त ज़रूर लगता है। ऐसा नहीं होता कि इल्म को आप पानी में घोलकर शरबत की तरह पी लें। शरबत पीने के पीछे वक्त की कार फरमाई है। मैंने एक गिलास पानी लिया और उसमें चीनी के 2 टेबल स्पून डाले। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1 मिनट सरफ हुआ। मैंने शरबत पी लिया। लेकिन अगर हम ये तलाश करें कि जो शरबत हमने 1 या आधे मिनट में पिया वो किस तरह बना, तो ये मिनटों का नहीं, महीनों का अमल है। तवज्जो फरमाइए। किसान ने ज़मीन में खेत बनाए, फिर हल चलाया, उसके बाद गन्ना बोया। महीनों में गन्ने बड़े हुए, वहाँ से गन्ने बेलने पर गए, वहाँ उनका रस निचोड़ा गया, फिर उस रस को पकाया गया। पकाने के बाद उस रस को घोटा गया, तब चीनी या गुड़ बना। फिर वो चीनी बोरियों में जमा हुई, टोकरों में, ट्रकों में लाद दी गई। ट्रकों के जरिए मंडियों में पहुंची। आड़ती ने खुर्दा फरोशों को फरोख्त किया। आप दुकान में गए, आपने चीनी खरीदी। चीनी के 2 चमचे गिलास में लेकर उसे घोला, तब शरबत बना। हम किसी भी तरह इस बात को तस्लीम नहीं कर सकते कि 1 मिनट में शरबत पी लिया गया, इसलिए कि अगर खेत में गन्ना नहीं बोया जाएगा, शरबत नहीं बनेगा। सोचने की बात है कि आपने चीनी पानी में मिलाई और शरबत तैयार हो गया। चीनी का शरबत तो आधे मिनट में बन जाता है, लेकिन चीनी तैयार होने में महीनों का वक्त लगता है। यानी शरबत बनाने के लिए लवाजमात कई महीनों में पूरे होते हैं। शरबत के लिए पानी और चीनी लाज़िम मलज़ूम है। शरबत के लिए ज़रूरी है कि चीनी हो, चीनी के लिए ज़रूरी है कि गन्ना हो, गन्ने के लिए ज़रूरी है ज़मीन हो। काम आप आधे मिनट में कर रहे हैं, शऊर इसको आधा मिनट समझ रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि वो आधे मिनट का काम महीनों पर मुहित है। इस सारे प्रोसेस में कम से कम 6 महीने लगेंगे। आप पानी की तरफ आइए। पानी अगर नहर से आ रहा है तो पहले पानी साफ होगा, फिर मशीनें इसे पंप करेंगी, फिर पानी नलकों में आएगा। इस प्रोसेस में काफ़ी वक्त दरकार है। दुनिया में कोई भी काम ऐसा नहीं है जो वक्त का मोहताज ना हो, जिसमें टाइम ना लगता हो। जब शरबत बनाकर पीने में 6 महीने का वक्फा दरकार है, तो बगैर वक्त के आप इल्म कैसे सीख सकते हैं? ये एक मिसाल है। इसके अलावा और भी बहुत सारी मिसालें हैं। खाना पकाकर दस्तरखान पर लगा दिया गया। ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट में आदमी ने खाना खा लिया। खाने के पीछे भी एक प्रोसेस है। गेहूं का बोना, उसका कटना, बोरियों में भरना, आटा पीसना, गूंदना, तवे पर रोटी पकना, ये सब वक्त की कार फरमाई है। इसलिए कि अगर गेहूं नहीं होगा, आप रोटी नहीं खा सकते। आपने गोश्त खाया, 2 घंटे गोश्त पकने में लग जाते हैं। बकरी के बच्चे होंगे, वो बड़े होंगे, फिर उन्हें ज़िबा किया जाएगा। कसाई की दुकान पर गोश्त फरोख्त होगा। हम कसाई की दुकान से गोश्त खरीद लेंगे। यहाँ दुनिया में कोई एक चीज़ ऐसी नहीं है जो वक्त के पैमानों में बंद ना हो और वक्त के पैमानों से आज़ाद हो। अगर कोई चीज़ वक्त के पैमानों से आज़ाद नहीं है तो अलूम भी वक्त के पैमानों में बंद है। लिहाजा अलूम सीखने में वक्त लगता है। आप पीएचडी करते हैं, लेकिन जब आप वक्त का हिसाब लगाएं तो पता चलेगा तालीम में 24-25 साल लग गए हैं। अलबत्ता आप ये कह सकते हैं कि जब वक्त गुजर जाता है तो वक्त की नफ़ी हो जाती है। इन तशरीहात से ये कानून वाज़ेह हुआ कि इस वक्त दुनिया में जो कुछ है वो वक्त के अंदर बंद है, वक्त का पाबंद है। आदमी जवान होता है। जवान होने का मतलब ये नहीं कि वो एकदम जवान हो जाए। पैदाइश से जवानी तक 18 साल गुजरते हैं। इन शब रोज़ के घंटे बनाएं और घंटों के मिनट बनाएं। देखें आदमी कितनी देर में जवान हुआ है, तो मालूम होगा कितने वक्फों में आदमी जवान हुआ है। 94 लाख
60,800 میں جوان ہوا۔ یہ سوال کہ روحانی علم حاصل کرنے میں زیادہ وقت کیوں لگ جاتا ہے؟ زیادہ وقت نہیں لگتا، وقت اتنا ہی لگتا ہے جتنا دوسرے علوم سیکھنے میں لگتا ہے۔ البتہ روحانی علوم اور مادی علوم میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے پہلے دن عالم ارواح سے آتا ہے۔ عالم ارواح سے آنے کا مطلب ہے کہ بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے شعور میں روحانیت کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ عالم روحانیت کے زون سے پہلے دنیا میں آیا ہے۔ جیسے جیسے وہ دنیا میں وقت گزارتا ہے روحانی علوم پردہ میں جاتے رہتے ہیں اور دنیاوی علوم سامنے آتے رہتے ہیں۔ اس بات سے آپ سب واقف ہیں۔ آپ نے ضرور دیکھا ہوگا کہ چھوٹے بچے کے سامنے زور سے بولیں تو بچہ چونک جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ذرا اونچی آواز بچے کے شعور کے لیے ایک دھماکہ ہے۔ اگر بچے کے شعور کے لیے دھماکہ نہ ہوتا تو وہ چونکتا نہیں، ڈرتا نہیں۔ کئی دفعہ بچہ اونچی آواز سن کر روتا ہے۔ بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس دنیا کے شعور سے بالکل بے خبر ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ جب شعور عادی ہو جاتا ہے تو بچہ بندوق کی آواز سے بھی نہیں ڈرتا، وہ خود بندوق چلاتا ہے اور شکار کھیلتا ہے۔ توپ کے گولے کی آواز سے اسے کچھ نہیں ہوتا۔ چھوٹے بچے کے سامنے کرخت آواز سے بولا جائے تو بچہ رونے لگتا ہے، اس کو آواز بری لگتی ہے۔ ماں باپ اسے سینے سے لگاتے ہیں، تھپکتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اس کے سامنے ہنستے ہیں، تب بچہ چپ ہو جاتا ہے۔ بچے کا شعور گلاب کی پنکھڑی کی طرح ہے، نازک، ملائم اور جلد مرجھا جانے والا۔ اللہ تعالیٰ نے نوع انسانی کو خصوصیت کے ساتھ تفکر کی دعوت دی ہے۔ جب آدمی تفکر کرنے لگتا ہے تو ہر چیز میں تفکر کرتا ہے، تفکر نہیں کرتا تو کسی چیز میں بھی نہیں کرتا۔ ایک بدصورت آدمی بچے کے سامنے آ جائے، بچہ ڈر جاتا ہے، رونے لگتا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خوبصورت آدمی ذہنی طور پر بدصورت ہوتا ہے، اس کے ذہن میں بدصورتی ہوتی ہے، اس کے اندر کبر ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے، نفرت کے جذبات ہوتے ہیں، اس کے اندر اتنی خود غرضی ہوتی ہے، لیکن بچہ اس خوبصورت چہرے کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک کالے آدمی کو دیکھ کر بچہ خوش ہوتا ہے، مسکراتا ہے۔ کالے کلوٹے آدمی سے بچہ کیوں نہیں ڈرتا؟ اس لیے نہیں ڈرتا کہ بچے کا لاشعور، کہ بچہ اس کالے آدمی کا لاشعور دیکھ رہا ہے کہ کالا آدمی اندر سے خوبصورت ہے، اس کے اندر غرض نہیں ہے، لالچ نہیں ہے، ضد نہیں ہے، اس کے اندر حسد نہیں ہوا ہے۔ یہ تو ہوا بچوں کا معاملہ۔ اب بڑے بوڑھوں کی طرف آ جائیں۔ نہایت خوبصورت شکل کی دادی ماں ہیں۔ کئی دادیاں ایسی ہوتی ہیں کہ بچے ان کی گود میں گھستے ہیں، ان کو جا کر سلام کرتے ہیں، ان سے دعائیں لیتے ہیں، ان کے روئی کے گالے جیسے ہاتھ سر پر پھیر کر خوش ہوتے ہیں۔ اور کئی بوڑھے آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ ان کے پاس جاتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ یہ ایسی مثالیں ہیں جن سے سب واقف ہیں اور سب ان حالات سے گزرتے ہیں۔ بوڑھے آدمی کے شعور میں معصومیت ہے، بوڑھے آدمی کے شعور میں نیکی ہے، بوڑھے آدمی میں محبت ہے، شفقت ہے، تو ہر آدمی اس کے پاس جا کر خوش ہوگا، سلام کرے گا، اس کے آگے جھکے گا، اس سے دعائیں لے گا۔ مقصد یہ کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت دنیاوی شعور اس کے اندر صفر کے برابر ہوتا ہے، صرف اس کے اندر روحانیت ہوتی ہے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بچہ لیٹا ہوا ہے، اس کے پاس کوئی نہیں ہے اور وہ کلکاریاں بھرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ فرشتے دیکھ رہا ہے۔ بچہ لیٹا ہوا ہے، کھیل رہا ہے، کھیلتے کھیلتے ایک دم منہ بناتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ کوئی بری شکل اس کے سامنے آ گئی ہے۔ وہ بری شکل ہم بڑوں کو نظر نہیں آتی، فرشتہ بھی ہم بڑوں کو نظر نہیں آتا۔ بچوں کو نظر آتا ہے،
اصل بات یہ ہے کہ اس کے اندر وہ شعور کام کر رہا ہے جو شعور عالم غیب میں دیکھتا ہے، جو شعور روحانی دنیا کو دیکھتا ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے روحانی شعور پردے میں پیچھے چلا جاتا ہے اور دنیاوی شعور غالب آ جاتا ہے۔ بچہ لکھتا پڑھتا ہے، کاروبار کرتا ہے، شادی کرتا ہے۔ اب 30 سال اس کی عمر ہو گئی ہے۔ پورے 30 سال دنیا کے شعور کو بالغ کرنے اور روحانی شعور کو نظر انداز کرنے میں صرف کر دیتا ہے۔ 30 سال دنیاوی شعور میں گزار کر وہ روحانی سیکھنا چاہتا ہے۔ میرے دوستو، میں نے 10 سال پڑھ کر میٹرک کر لیا، ماسٹرز بھی کر لیا، پی ایچ ڈی بھی کر لیا، کاروبار سیٹ ہو گیا، بچوں سے فارغ ہو گیا۔ اب میں کہتا ہوں مجھے روحانیت سیکھنی چاہیے۔ غور کریں، 30 سال مسلسل آپ روحانی شعور سے دور رہتے ہیں اور دنیاوی شعور غالب رہتا ہے۔ اگر آپ کو بچے کے پہلے دن کا شعور چاہیے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو 30 سال پیچھے جانا ہوگا۔ 30 سال پیچھے جانے کے لیے آپ کو اپنے ماحول کی نفی کرنی پڑے گی۔ ماحول میں جو چیزیں رائج ہیں ان کی حقیقت کو جاننا ہوگا۔ بچہ پہلے دن سے جب 30 سال تک آگے بڑھا، اس کے ساتھ دنیا کی ہر چیز نے تعاون کیا۔ غصے میں تعاون کیا، حسد میں تعاون کیا، لالچ میں تعاون کیا، خاندانی وجاہت میں تعاون کیا۔ اگر کسی بندے کو ماضی میں جانا ہے تو اسے 30 سال پیچھے جانا ہوگا۔ اگر 30 سال کا وقفہ نہیں گزارے گا تو بچے کے پہلے دن میں بھی داخل نہیں ہوگا۔ جب آپ دنیاوی شعور حاصل کرتے ہیں، مثلا آپ پڑھتے ہیں تو پڑھنے میں آپ 8 سے 12 گھنٹے روزانہ صرف کرتے ہیں۔ تب آپ ماسٹرز کی ڈگری حاصل کرتے ہیں اور ماسٹرز کی ڈگری میں تو 15 16 گھنٹے پڑھنا پڑتا ہے۔ خصوصاً یہ انجینئرنگ اور ڈاکٹر میں تو 15 16 گھنٹے عام پڑھائی ہوتی ہے۔ جب آپ روحانیت سیکھتے ہیں تو آپ کے پاس وقت نہیں ہے۔ 12 گھنٹے 15 گھنٹے تو چھوڑیے، آپ کے پاس تو 20 منٹ کا بھی وقت نہیں ہے۔ بہت زیادہ ہوا رات کو سونے سے پہلے روحانیت سیکھنے کے لیے آپ آدھا گھنٹہ آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئے۔ 12 گھنٹے روزانہ پڑھ کے آپ نے جو شعور حاصل کیا اس کے برعکس روحانی شعور آپ آدھے گھنٹے میں کیسے بیدار کر سکتے ہیں؟ اس میں کون سی ایسی سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے؟ ایک علم آپ 12 گھنٹے پڑھ کر سیکھتے ہیں، ایک علم آپ 15 منٹ خرچ کر کے پڑھتے ہیں۔ حساب لگائیے، آدھا گھنٹہ پڑھ کر آپ وہ علم کتنے سال میں حاصل ہوگا آپ کو؟ 15-20 منٹ میں کوئی علم آپ سیکھ نہیں سکتے۔ اس سے زیادہ بے وقوفی کی بات دنیا میں کوئی نہیں ہوگی۔ میں 15 منٹ یا آدھا گھنٹہ روز پڑھوں گا اور 10 سال میں میٹرک کر لوں گا۔ میں آدھا گھنٹہ روز پڑھوں گا اور 1 سال میں پہلی جماعت پاس کر لوں گا۔ میں آدھا گھنٹہ روز پڑھوں گا اور 8 سال میں بی اے کر لوں گا، ایم اے کر لوں گا۔ آپ نے 10 سال میں میٹرک پاس کیا۔ 1 گھنٹہ صرف کر کے آپ اتنی مدت میں روحانی علوم کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ روحانیت میں 17 کلاسیں پڑھائی جاتی ہیں۔ بندہ جس قدر محنت کرتا ہے، دلچسپی اور ذوق و شوق کا مظاہرہ کرتا ہے، اسی مناسبت سے بندہ روحانی علوم سیکھ لیتا ہے۔ سوال: فقراء کے پاس لوگوں کا ہجوم رہتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب: لوگ فقراء کے پاس اس لیے آتے ہیں کہ انہیں نئی نئی باتیں سننے کو ملتی ہیں، کیونکہ فقراء ماورائی سفر میں ہوتے ہیں، اس لیے وہ جب بھی بات کرتے ہیں اس میں کوئی نئی بات ہوتی ہے۔ فقراء کے اندر ایک کشش ہوتی ہے، مقناطیسیت ہوتی ہے، اللہ کا نور ان کے اندر کام کرتا ہے، وہ لوگوں سے محبت کرتے ہیں، شفقت سے پیش آتے ہیں، وہ کسی سے غرض نہیں رکھتے، کسی سے لالچ نہیں رکھتے، کسی سے نفرت نہیں کرتے، بغیر غرض کی محبت کرتے ہیں۔ آپ حضرات کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ نسبت سے کیا مراد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: تصوف میں نسبت کا بہت زیادہ تذکرہ کیا جاتا ہے، بتائیے نسبت سے کیا مراد ہے؟ جواب: آدمی کا کسی دوسرے آدمی سے روحانی تعلق قائم ہونے کو نسبت کہتے ہیں۔
یعنی ایک یا زیادہ آدمی کسی ایک آدمی سے اتنے متاثر ہو جائیں کہ وہ اس کی طبیعت، اس کے افکار اور اس کی طرز فکر قبول کر لیں۔ نسبت سے مراد یہ ہے کہ کسی بزرگ سے آپ کا روحانی تعلق قائم ہو جائے، آپ کی طرز فکر ان کی طرز فکر کے مطابق ہو جائے۔ اللہ والوں کا ہر عمل اور ہر کام اللہ کے لیے ہوتا ہے، وہ اللہ کی معرفت سوچتے ہیں، اللہ کے لیے سوتے ہیں، اللہ کے لیے جاگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے جیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یقین ہے کہ ہر امر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ وہی کچھ کرتے ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوچ سے آگاہ تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج شناس تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اعمال ناپسند تھے، صحابہ رضی اللہ عنہ ان کاموں سے اجتناب کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو اعمال پسندیدہ تھے انہیں ذوق و شوق سے انجام دیتے تھے۔ نسبت کا ایک مفہوم یہ ہے کہ فیض حاصل ہونا یا طرز فکر کا منتقل ہونا۔ ہمارا تجربہ ہے کہ بچے وہی زبان بولتے ہیں جو ماں بولتی ہے، کھانا اسی طرح کھاتے ہیں جس طرح ماں کھاتی ہے، وہی کرتے ہیں جو ماں کرتی ہے۔ اگر ماں کے اندر غصہ ہے تو بچے بھی غصہ کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا اور سنا ہوگا کہ بچے ہاں بولتے ہیں تو ماں کہتی ہے بیٹا جی بولو، لیکن بچہ پھر ہاں بولتا ہے۔ میں نے اپنے گھر میں تجربہ کیا ہے، جب دلہن کہتی ہے میرے پوتے سے ہاں نہیں جی بولو، جب دلہن بیگم خود ہاں بولتی ہیں اور ماں خود جی بولتی ہیں تو بچہ لفظ ہاں سے واقف نہ ہوتا۔ لفظ ہاں ادب کے لحاظ سے شرافت کے معیار پر پورا نہیں اترتا، اس لیے ماں کو برا لگتا ہے، لیکن ماں خود ہاں بولتی ہے۔ استاد کہتا ہے جھوٹ نہ بولو، وہ خود جھوٹ بولتا ہے۔ جب شاگرد یہ دیکھتا ہے کہ استاد جھوٹ بولتا ہے تو شاگرد پر اثر نہیں ہوگا۔ استاد غصہ کرتا ہے اور شاگرد سے کہتا ہے غصہ کرنا بری بات ہے۔ شاگرد پر یہ نصیحت اثر نہیں کرے گی کیونکہ استاد کے قول و فعل میں تضاد ہے۔ لیکن اگر استاد کے اندر غصہ نہیں ہوگا تو شاگرد غصے سے واقف نہیں ہوگا۔ جب غصے سے واقف ہی نہیں ہوگا تو غصہ کیسے کرے گا؟ نسبت کا مطلب ہے بڑوں کی سوچ منتقل ہونا۔ سوچ اس طرح منتقل ہو جائے کہ وہ سوچ آپ کا مزاج بن جائے، آپ وہی کام کرنے لگیں جو آپ کے بزرگ کرتے ہیں۔ بچے وہی بولتے ہیں جو بزرگ بولتے ہیں۔ روحانی اساتذہ اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ وہ خود عمل کرتے ہیں، شاگردوں کے لیے ان کا عمل مشعل راہ ہوتا ہے۔ شاگرد ان کی سوچ کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ روحانی استاد کی طرز فکر اور عمل کو قبول کرنا فیض یا نسبت کا ہے۔ بیوی شوہر کا احترام کرتی ہے، بچے از خود باپ کا احترام کرتے ہیں۔ میاں بیوی آپس میں احترام کریں گے تو بچے بھی آپس میں نہیں لڑیں گے۔ باپ بیوی کو کنیز بنا کر رکھے گا، بچے بھی یہ سمجھیں گے میری ماں کی کوئی عزت نہیں ہے، وہ ماں کی عزت نہیں کریں گے۔ بزرگوں کی عادات، بزرگوں کی صحاوت اور علم منتقل ہونے کو نسبت کہتے ہیں۔ کسی امتی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق ہو جائے اس کو نسبت عشق کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم حاصل ہو جائے تو اس کو نسبت علمی کہتے ہیں۔ ایک آدمی پرسکون ہے، اسے یکسوئی حاصل ہے، وہ ہر بات کو من جانب اللہ سمجھتا ہے۔ اس کو کوئی خوشی ہوئی ہے وہ کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کی تدبیر کرتا ہے۔ سوال: روحانیت میں نسبتوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، آپ ارشاد فرمائیں کہ روحانی طرز فکر حاصل کرنے کے لیے کتنی نسبتیں ہیں؟
جواب: اگر کوئی شاگرد استاد کے علوم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی طرز فکر اور طرز عمل کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ شاگرد کو استاد کی نسبت حاصل ہے۔ میری سوچ کے مطابق اگر میرا شاگرد زندگی گزارے گا تو اسے میری نسبت حاصل ہو جائے گی۔ میں نے اپنی ماں کے جذبات، تاثرات، اخلاص، ایثار، احترام و محبت، خدمت خلق، مہمان نوازی اور ان کی سوچ کو قبول کر لیا تو مجھے اپنی ماں کی نسبت حاصل ہو گئی۔ نسب نامے میں بھی یہی ہوتا ہے۔ میرے باپ کا نام یہ ہے، دادا کا نام یہ ہے، پردادا کا نام یہ، اور نسب نامہ کسی بزرگ تک پہنچ جاتا ہے۔ جیسے صدیقی، لوگوں کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نسبت حاصل ہے۔ جس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فاروق سے نسبت حاصل ہے وہ فاروقی کہلاتے ہیں۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی نسبت اگر حاصل ہو جائے تو وہ انصاری ہیں۔ سوچ اچھی یا بری ہوتی ہے، اللہ سب کو محفوظ رکھے۔ کوئی چور بن جاتا ہے، یہ اچھی نسبت نہیں ہے۔ اگر اچھے لوگوں میں بیٹھو گے تو اچھے بن جاؤ گے، کوئی برے لوگوں میں بیٹھے گا تو لوگ اسے اچھا نہیں سمجھیں گے۔ سوال: علمی حلقوں میں یہ بات اکثر بیان کی جاتی ہے کہ کائنات کا نظام چلانے کے لیے تکوین کا شعبہ کام کرتا ہے، اور تکوین کے کارندوں میں انسان اور فرشتے ان کے معاون ہوتے ہیں۔ آپ بتائیے کہ تکوین کیا ہے؟ جواب: زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ اصول، قاعدے اور ضابطے متعین ہوں۔ جب تک کہ قاعدے اور ضابطے نہیں ہوں گے زندگی کی تکمیل نہیں ہوگی، اور زندگی میں نئی نئی دشواریاں پیش آتی رہیں گی۔ ایک مرد ایک عورت اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو قبول کرتے ہیں، ہم ساتھ رہیں گے اور ایک دوسرے کے جذبات اور احساسات کا خیال رکھیں گے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق ہم ایک دوسرے کو قبول کرتے ہیں، پھر ہم ایک دوسرے کی پاسداری کرتے ہیں اور اپنا گھر بناتے ہیں، اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیتے ہیں، ان کی بہترین پرورش کرتے ہیں اور ان کو اچھا شہری بناتے ہیں۔ شادی کے بعد اس بات کی ضرورت ہے کہ گھر ہو، گھر میں ضروریات کا سارا سامان ہو، مثلاً کچن، باتھ روم، کمروں کے اندر بیڈ ہوں، بجلی، گیس، ہوا اور کھانے پینے سے متعلق اشیاء ہوں، اور ان اشیاء کو پکانے کے لیے برتن ہوں۔ بات صرف اتنی ہے کہ دو افراد نے ایک دوسرے کو قبول کر لیا ہے، لیکن نکاح کے بعد کی ضروریات کا پورا ہونا ضروری ہے۔ حقوق کا تعین بھی ضروری ہے، مثلا بیوی کے کیا حقوق ہیں، شوہر کے کیا حقوق ہیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اولاد عطا کر دیتا ہے، اولاد کی تربیت کے لیے بھی ضروری ہے کہ سکول، کالج، یونیورسٹیاں ہوں، وسائل بھی اولاد کی تربیت کے لیے ضروری ہیں۔ زندگی گزارنا محض یہ نہیں ہے کہ دو بندوں نے آپس میں عہد و اقرار کر لیا اور زندگی گزر گئی۔ زندگی گزارنے کے لیے بہت سارے عوامل درکار ہیں، محض شادی ہونا کافی نہیں ہے۔ شادی کے بعد انتظامی امور کا پورا ہونا بھی ضروری ہے، اور انتظامی امور کے لیے اپنی اپنی خدمت، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کی تکمیل انتظام و انصرام کے بغیر ہو سکے۔ یہ ایک روٹین ورک ہے۔ مثلا فیکٹری میں ایک ڈائریکٹر ہے، فیکٹری بنا کر ڈائریکٹر کا صرف کرسی پر بیٹھ جانا فیکٹری کو نہیں چلا سکتا۔ اس کے لیے قاعدے ضابطے بنیں گے کہ کون کون سے شعبے فیکٹری میں ہونے چاہیے، ان شعبوں کے لیے کتنے آدمی ملازم رکھنے چاہیے، اور فیکٹری میں کتنے مزدور کام کریں گے۔ را میٹیریل کہاں سے آئے گا؟ جب چیزیں فیکٹری میں تیار ہو جائیں گی ان کی سپلائی کس طرح ہوگی؟ اس سپلائی کے لیے آپ کو ٹرک چاہیے، بازار ہونے چاہیے، دکانیں ہوں۔ یہ سب چیزیں اگر نہیں ہوں گی تو فیکٹری نہیں چلے گی۔ آپ باغ لگاتے ہیں، باغ لگانے کے لیے مالی کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، گوڈی کی ضرورت ہے، چھوٹے درختوں کو پالے سے بچانے کی ضرورت ہے، چھوٹے درختوں کو گرمیوں میں تیز ہواؤں اور لو سے بچانا ضروری ہے،
کھاد بھی ڈالنی ہوگی۔ کوئی درخت جب تک اس کے پیچھے ایک مکمل انتظام نہ ہو وہ درخت نہیں بنتا۔ یہ ایک پورا سسٹم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات بنائی تو کن کہا، کائنات وجود میں آ گئی، لیکن کائنات وجود میں آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو چلانے کا کوئی انتظام نہیں کیا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے بنائے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایڈمنسٹریشن کے کارندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے لیے زمین بنائی۔ زمین کو اللہ تعالیٰ نے گرو کرنے کی صلاحیت دی۔ اس دنیاوی نظام کو چلانے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کا انتخاب کیا، اور فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زمین میں اپنا نائب اور حلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا، آپ جس کو نائب اور حلیفہ بنانے والے ہیں یہ زمین میں فساد برپا کر دے گا، خون خرابہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی اس بات کو رد نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اطمینان دلانے اور یقین کی تکمیل کے لیے آدم علیہ السلام کو علم الاسماء سکھایا، اور آدم علیہ السلام کو علم الاسماء سکھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے آدم، ہم نے تجھے جو علم الاسماء سکھایا ہے فرشتوں کے سامنے بیان کر۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے سامنے علم بیان کیا۔ فرشتوں نے کہا، اے پروردگار عالم، آپ نے جتنا علم ہمیں سکھا دیا ہے بس ہم اتنا ہی جانتے ہیں۔ اس اعتراف کے بعد فرشتوں نے سجدہ کیا۔ سجدہ کرنے کا مطلب ہے کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی حاکمیت کو تسلیم کر لیا۔ انتظام و اسرام چلانے والے فرشتوں نے جب دیکھا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایڈمنسٹریشن کے متعلق علوم سکھا دیے ہیں، انہوں نے آدم علیہ السلام کی حاکمیت کو قبول کر لیا۔ کائنات کو وقت مقررہ تک قائم رکھنے، کروڑوں دنیاؤں کا نظام چلانے والے شعبہ کا نام تکوین ہے۔ کروڑوں دنیاؤں میں انتظام اور انصرام کرنے والے بندے اور فرشتے ہیں۔ ان کے نام بالترتیب اس طرح بیان کیے جاتے ہیں: اخیار، ابرار، نجبہ، نقبہ، مہدوم شاہ ولایت، صاحب خدمت، عامل، غوث، کتب۔ اقطاب کے کئی شعبے ہیں: کتب ارشاد، کتب تعلیم، کتب تفہیم، کتب الاقطاب، کتب تکوین، کوچک ابدال، ابدال، ممثل، صدر الصدور۔ پھر ان کی الگ الگ سلطنتیں ہیں اور الگ الگ ان کے علاقے ہیں۔ جس طرح دنیاوی نظام میں ایڈمنسٹریشن سلسلہ ہے، اسی طرح روحانیت میں تکوین کا سلسلہ ہے۔ ہماری دنیا اور دوسری دنیاؤں کا نظام دراصل تکوین کے شعبوں کا عکس ہے، یعنی دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ کے نظام کا عکس ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر درخت کا ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بیان ہوا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے، ان کے ساتھ رہے۔ اس بندے نے کشتی میں سوراخ کر دیا، پھر ایک بچے کو قتل کر دیا، ایک گرتی ہوئی دیوار کو بنا دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ دیر اور صبر کرتے تو اللہ تعالیٰ کے اور راز کھلتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس قصے میں تکوین کی نشاندہی کی گئی ہے۔ خطبات ملتان۔ اس کے ساتھ ہی یہ کتاب اپنے اختتام کو پہنچی۔